बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आले इमरान। इंशाअल्लाह ताला आज हम आयत नंबर 55 से 60 तक जाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िऊका इलैया व मुतahhiरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा सुम्मा इलैया मरजिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून। और जिस वक्त अल्लाह ने कहा, ए ईसा मैं तुझे ले लूँगा और अपनी तरफ उठा लूँगा और तुझे काफिरों से पाक कर दूँगा और इन्हें जो तेरे ताबे हैं उन्हें लोगों पर गालिब रखूँगा जो इनकार करते हैं क़यामत के दिन तक। फिर तुम सबको मेरी तरफ फिरकर आना है, मैं तुम्हारे दरमियान फ़ैसला कर दूँगा जिस बात में तुम झगड़ते हो। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को तो अमल की तौफीक दे और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल की तौफीक अता फरमा। जैसे कि हमने लास्ट वीक हमने पढ़ा था कि जो है वो लोग हज़रत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश होती है, उनके बहुत यूनिक किस्म की उनकी पैदाइश थी, उनके मौज़े भी यूनिक थे और लोग उनकी इन चीज़ों से यहूदी जो हैं उनको बहुत हसद था। सिर्फ वो हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं था बल्कि आप देखिए हज़रत ईसा से भी उनका वही प्रॉब्लम था और वो उनको मारने की तरकीब कर रहे थे। तो हमने लास्ट आयत ये पढ़ी थी कि उन्होंने कोई अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो अल्लाह भी उससे बढ़कर प्लानिंग कर रहा है। तो इस आयत में जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जब कहा अल्लाह ने, ए ईसा मैं तुझे उठा लूँगा, ठीक है। तो इस आयत में यानी कि आयत नंबर 55 में कि वो तदबीर का ज़िक्र है जो हमने 54 में पढ़ा था कि वो क्या तदबीर है जो अल्लाह कर रहे हैं कि जो अल्लाह ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को यहूदियों की जो प्लानिंग थी, साजिश थे, उससे बचाने के लिए वो इख्तियार फरमाई है, जिसकी वजह से यहूदियों की जो सारा प्लान था ना वो बिल्कुल फ्लॉप होके बैठ गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो जब हालात ऐसे ज़्यादा ख़राब हो गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सारा अपना प्लान बता दिया कि अल्लाह क्या जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या बताया कि जब कहा अल्लाह ने, ए ईसा मैं तुझे ले लूँगा और उठा लूँगा अपनी तरफ, ठीक है। और यानी कि ये बताया कि मैं आपको जिस्म और रूह समेत आसमान के ऊपर उठा लूँगा। ये अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के को ये बात बता दी। और फिर क्या बताया, आपको अपनी तरफ उठा लूँगा और पाक भी करूँगा। तो इसमें जो ये वर्ड है ना, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका यानी कि मैं उठा लूँगा, मुतवफ़्फ़ीका, तो जो है इसके बारे में कहते हैं उल्मा ये 2-3 वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है ना। इसको उठाने के लिए भी आता है, ये मौत के लिए भी आता है और ये जो है पूरा पूरा बदले के लिए भी आता है, बदला देने के लिए, और जो है ये नींद के लिए भी बोला जाता है। तो मल्टी डिफरेंट इसके मीनिंग्स में आते हैं। तो इसमें इसलिए लोगों ने हल आपने देखा होगा तफसीर कभी कभी लोगों के अपने अपने जो वो समझते हैं उस हिसाब से करते हैं। तो इसमें मौत के लिए भी आया, नींद भी आया और पूरा पूरा बदला देने के लिए भी आया। तो अब हम हदीस शरीफ से इस रोशनी में हम देखते हैं, क्योंकि हम उस ज़माने में तो नहीं रहते थे, तो इसलिए अल्लाह के कलाम को हम हदीस के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि ये वर्ड किस मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम सलात पढ़ते हैं, सलात तो दुआ को कहते हैं, तो हमें कैसे पता चला सलात नमाज को भी कहते हैं? ये हमने रसूल अल्लाह की अहदीस से पता चला कि नमाज का ज़िक्र है कुरान में, मगर देखिए तरीक़ा हदीस से पता चलता है। इसी तरह हज है, हज क्या है, हज कैसे करती है, सब हमारे रसूल अल्लाह ने हमें बताया। तो इसी तरह हम इस वर्ड का भी देखते हैं। तो हज़रत ईसा की ज़िंदगी जो है ना वो एक मौजज़ा
ان کی جو پیدائش تھی وہ ایک معجزہ تھی، آپ جانتے ہیں، اور ان کے جو معجزات اللہ نے دیے تھے وہ بھی ایک میریکل، الگ ہی طریقے کے ان کے معجزات تھے۔ ان کی پیدائش بھی ایک میریکل تھی، ان کے معجزات بھی، اور ان کی موت بھی ایک معجزے سے کم نہیں تھی، ان کی موت بھی وہ تھی۔ تو یہ سب ایک معجزے کی طرح تھی، تو اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، وہ بھی کتنا ایک الگ ہی بات ہے نا۔ تو اپنی یعنی کہ جب بھی کوئی قوم، آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے نا، جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کو پتہ ہے مکے کی دور میں قتل کا پلانس کیے، تو اللہ نے کیسے ان کو ہجرت مدینہ مائگریٹ کرنے کے لیے اور کس طریقے سے ان کی ہجرت اللہ تعالیٰ نے کرا دی تھی۔ وہ باہری کمرے کے باہر ہی کھڑے رہ گئے اور رسول اللہ ان کے سامنے سے نکل گئے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ کا بھی سمجھ لیجیے اب ہجرت کا وقت قریب آ گیا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے رسول کو مارنے کے پلانس کر لیے تھے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی ہجرت جو تھی وہ زمین کی طرف، زمین سے آسمان کی طرف ہو گئی۔ ان کی جو اللہ نے ان کو جسم اور روح سمیت ان کو جو اٹھا لیا، تو یہ ان کا ایک ہجرت سمجھ لیجئے، ان کو زمین سے آسمان کی طرف ان کی ہجرت ہو گئی۔ کیونکہ دیکھیے ہم جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے سورۃ النساء میں جو ہے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے 156 سے 159 میں ہم پڑھیں گے کہ جو انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ اس کو سولی پہ چڑھایا، کیونکہ جب یہ ہجرت ہوئی نا، جب یہ آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، تو یہودی اور عیسائیوں نے نا اپنے اپنے عقیدے بنا لیے تھے۔ جو ہے یہودی نے کہا کہ وہ تو جو ہے ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے نا، اور عیسائی تو آپ کو پتہ انہوں نے تو غلو ہی کر دیا تھا۔ تو قرآن نے ان سب کے عقیدوں کو غلط بتا دیا اور صاف کہہ دیا کہ حضرت ہم سورہ نساء میں ہم دیکھیں گے انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ ان کو سولی پہ کیا، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اور آیت میں ہمیں پتہ چلتی ہے سورہ نساء کی، یقیناً اس لیے کہ ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، یعنی کہ وہ قتل نہیں ہوئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ایک نبی تھے نا، وہ اٹھا لیا۔ اس لیے کہ دیکھیے جو رسول ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، وہ اللہ ان کو بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی جاب دی ہوئی ہوتی ہے ان کو، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ نبی کا قتل ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے ہم نے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا ہے نا، تو لیکن رسول کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس حفاظت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اگر آپ دیکھیے اگر کہ رسول کا یہ قتل کر دیں، اگر لوگ رسول کا قتل کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو انسانیت جو ہوتی، جو لوگ ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، دنیا والے کامیاب ہو جائیں گے کہ دیکھو ہمارا مشن تو کامیاب ہو گیا اور رسول کی ناکامی ہو گئی۔ اس لیے کبھی بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ اپنے نبی کی پروٹیکشن کرتا ہے اور لوگوں کے اوپر عذاب آتا ہے جب یہ وہ اس قسم کے پلان کرتے ہیں۔ تو ان کا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے یاد ہے نا پڑھا تھا لاسٹ ویک، کہ ان کے حواریوں میں سے ایک حواری، وہ اس نے بے وفائی کر دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ بک گیا تھا، چند پیسوں کے عوض یہودیوں نے اس کو خرید لیا تھا۔ تو کیونکہ جب حضرت عیسیٰ کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پلان کیسے ہیں، انہوں نے محسوس کر لیا، تو وہ ایک جگہ جا کے الگ سے ایک تنہائی میں رہا کرتے تھے، چھپ کے رہا کرتے تھے تاکہ یہ لوگوں کو وہ جگہ نہ پتہ چلے۔ مگر ان کے جو قریب لوگ تھے ان کو پتہ تھا، تو ان میں سے جو ایک آدمی کو پتہ تھا جس نے یہودیوں نے اس کو خرید لیا تھا، تو اس نے بتا دیا تھا کہ وہ فلاں جگہ فلاں پہ ہوں گے۔ تو جب وہ ان کو وہاں تک لے کے گیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ اس کی شکل کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن گئی۔ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اٹھا لیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی شکل اس جیسی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی، اور تو یہودیوں نے سمجھا یہ حضرت عیسیٰ ہی ہیں، تو ان کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا گیا۔ وہ کہتا ہی رہ گیا، وہ منافق کہتا ہی رہ گیا کہ میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، مگر اللہ کا مکر، اللہ کی تدبیر ایسی تھی کہ وہاں حضرت عیسیٰ بھی سیف ہو گئے اور جس نے دھوکہ دیا اس کی شکل ہی اس جیسی ہو گئی۔ تو جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں کیا ہیں، کہ وہ گرفتار کر لیا گیا یا
مطلب وہ مر گئے یا سولی پہ چڑھ گئے، وہ کنفیوز ہی ہیں، وہ شک و شبے میں ہی ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں بتا دیا نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ وہ سولی پہ چڑھے ہیں، بس تم لوگ وہ شک میں ہی پڑے ہوئے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ تو یہ قصہ کافی مشہور میں آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ میں تجھے اٹھا لوں گا اور تجھے پاک کر دوں گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی مریم پہ آپ کو پتہ ہے نا کتنے الزامات یہودیوں نے لگائے تھے، نعوذ باللہ یہ زانی ہیں، انہوں نے ایسی بچہ پیدا کر لیا، حضرت عیسیٰ کو بھی ایسے ہی بولا کرتے تھے۔ تو جتنے قسم کے اور بھی قسم کے جو یہودیوں نے پروپیگنڈز کیے ہوئے تھے، تمام الزامات کو اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ بالکل پاک صاف تھے، اور ان کی تمام ہسٹری کس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی، کیا تھی، اللہ نے سب کھول کے بتا دیا کہ وہ کتنی پاکیزہ تھی ان کی ماں۔ حضرت عیسیٰ کے جو بھی میریکلز تھے وہ جادو نہیں تھے، بلکہ کیا تھے، وہ اللہ کی طرف سے معجزے تھے۔ اللہ نے ہر چیز کھول کھول کے بتا دی۔ اب آگے آیت کا ٹکڑا ہے کہ ہم تم کو اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا۔ کافر کون ہے؟ یہودیوں کو بولا جا رہا ہے۔ اور انہیں جو تیرے تابع ہیں ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جو انکار کرتے ہیں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کو میری طرف پھر کے آنا ہے۔ اب اللہ کا ایک اور وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ جو کفار جنہوں نے آپ کو مارنے کے پلانز کرے ہیں اور جنہوں نے آپ کو مانا ہے، یعنی کہ نصارہ جنہوں نے آپ کو مانا ہے، تو میں ان یہودیوں کے اوپر، جو یہ جوئش پیپل ہیں جنہوں نے آپ کو مارنے کی تدابیر کری ہیں، ان کے اوپر ہمیشہ میں اپر ہینڈ رکھوں گا، یعنی کہ نصارہ مسلمانوں کو ہمیشہ یہودیوں کے اوپر اپر ہینڈ اللہ تعالیٰ رکھیں گے ان کو۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے دین کی یہ جو نبی آتے ہیں نا، وہ اللہ کے دین کی گواہی دینے آتے ہیں، اور جو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ بنی اسرائیل میں آخری حجت بن کے آئے تھے، یعنی کہ جو بنی اسرائیل کو ان کی جو بھی بدعت اور جو بھی انہوں نے اپنے حرام حلال سب اپنے طرف سے کر رکھے، تو ان کے لیے آخری بنی اسرائیل کے اوپر رسول آئے تھے حجت تمام کرنے کے لیے کہ یہ تم سب چیزیں چھوڑ دو اور صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ تو ان کی جو غیر معمولی پیدائش تھی اور ان کی موت سے، تو جیسے ان کی غیر معمولی جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی پیدائش تھی اور ان کی جو موت تھی، جس سے نصارہ جو ہے غلو میں چلے گئے اور یہودی نے ان کو مارنے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے کہا تھا ہم یہ نبی مانتے نہیں ہیں، تو ان کو مارنے کی جو ترکیبیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے تھے یعنی کہ نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا جوئش پہ ہم غلبہ دیں گے، ان کی سزا سنا دی گئی ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا اور ان کو مرڈر کرنے کے پلاننگز کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا اب یہ ان کی سزا ہے کہ قیامت تک، سوچئے یہ ابھی تک، یعنی کہ قیامت تک جب تک نہیں آتی، تو ان کے اوپر مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو، یعنی کہ ماننے والوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو اپر ہینڈ رکھا جائے گا قیامت تک کے لیے۔ یہ بتا دیا گیا ہے جیسے نا حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب لوٹ کے تو میرے پاس ہی آئیں گی، یہ سزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا کہ یہ لوگ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں یہ میرے پاس آئیں گے، پھر ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ تو آج بھی ہم قرآن کی سچائی کو دیکھ سکتے ہیں، ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے والوں کو مغلوب کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کے کلمات ہیں، اور اللہ اپنے بات اور اس میں سچے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اس بات میں سچے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اب ہم اس کو بھی اور بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا وعدہ یہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ جو تمہاری پیروی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غالب رکھیں۔ تو وہ کون ہیں؟ وہ ہم مسلمان بھی ہیں اور نصارہ بھی، اور تاریخ ہسٹری گواہ ہے کہ یہودی یا تو دیکھیے مسلمانوں سے دبتے رہے ہیں، ہے نا، جوئش ہمیشہ مسلمانوں کے انڈر رہے، یا پھر نصارہ کرسچینٹی کے انڈر رہے۔ آج یہود کی حکومت قائم ہوئی ہے، جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو اسرائیل آپ دیکھتے ہیں جو ان کی ریاست بنی ہے، جو یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، تو یہ صرف نصارہ یعنی کہ یہ امریکہ کی مدد سے، یہ کرسچینٹی کی مدد سے جو ہے نا
یہ آج وجود میں آ گئے ہیں، آج یہ اپنا مدد ہٹا لیں ان کے اوپر سے تو وہ دھڑام سے نیچے گر جائیں گے، تو وہ ملک قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ ان کی مدد ہے، ان کی بیک انہوں نے اس پہ مدد دی ہے جس کی وجہ سے وہ قائم ہے۔ اور یہ کیوں قائم ہے؟ کیونکہ اللہ کی ایک مصلحت ہے کہ اللہ نے ان کو مہلت بھی دی ہوئی ہے کہ بھائی تم سدھر جاؤ ورنہ قیامت میں تو بہت بڑا تم پہ عذاب آئے گا، تو اس لیے وہ ابھی قائم ہے، صرف اللہ کی مہلت کی وجہ سے یہ سب قائم ہے۔ تو یہ جو ہے اپنا جو جوئش جو ہیں انڈر کنٹرول میں کس طریقے سے ہیں قیامت تک، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا غالب، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم پہ غالب رہیں گے مسلمان یا جوئش لوگ جو ہے نا، قائم رہیں گے، عیسائیوں کو اور یہودیوں سے اوپر رہیں گے۔ تو آج ہم جس زمانے میں ہیں، آپ اور میں جس زمانے میں ہیں، یہ چیز ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی جوئش تو اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، وہ اتنے پاورفل ہیں، ہم کو تو یہ نظر آ رہا ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں تو اسرائیل کتنا پاورفل بنتا جا رہا ہے، تو جوئش یعنی کہ یہودیوں کے اوپر اگر آج بھی ہم مسلمان اپنے علمی طور پہ اگر آج مسلمان اپنے ایویڈنس رکھیں، دلائل رکھیں، تو ان کی باتوں کو وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ اتنا پاورفل قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن کی آیات ہمارے پاس ہے، مگر ہمارے پاس انفارچونیٹلی وہ اسٹینڈرڈ کے شاید ہمارا ایمان اور ہمارے علماء ایسے نہیں جو ان کے سامنے یہ ایسے دلائل رکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اتنا پاورفل اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو ایسا بنایا ہوا ہے۔ اور جو ہے یہ جو تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، یعنی کہ آپ کی پیدائش سے 500 سال پہلے سمجھ لیجئے کہ جو ہے یہ ان سے چھین لیا گیا تھا، بیت المقدس کہہ لیجئے یا جو بھی ان کا آنر تھا ان سے چھین چکا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھا لیے تو سمجھ لیجیے 70 عیسوی میں، اے سی جو ہوتا ہے نا 70 عیسوی میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد آلموسٹ 40 سال کے بعد 70 عیسوی، جیسے ہم لوگ کا تو ہجرہ ہے نا، ان کا عیسوی ہوتا ہے، تو 70 عیسوی میں آلموسٹ 40، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر آسمان پہ اٹھا لیے گئے تو 40 ایئرس کے بعد، 40 سال کے بعد ایک آیا تھا رومن امپائر ٹائٹس، ٹھیک ہے، رومن امپائر نے ان کے اوپر حملہ کر کے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ان کا مقدس پلیس تھا بیت المقدس، حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا، سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا ہیکل سلیمان، تو ٹائٹس نے، رومن امپائر نے حملہ کر کے بیت المقدس تباہ و برباد کر دیا اور یہودیوں کو قتل کیا، قیدی بنایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سزا دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو، دنیا میں بھی سزا ہوگی اور آخرت میں بھی ان یہودیوں کو سزا ہوگی، تو یہ سزا کا پارٹ ہے، سمجھ لیجئے دنیا میں سزا کا پارٹ ہے جو ٹائٹس جیسا بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوا، اس نے اس کو قتل بھی کیا، قیدی بھی بنایا۔ پھر ایک جو پھر نا آپ نے دیکھا ہوگا ہیکل سلیمان جو ہے روم جو کیا بیت المقدس، وہاں نا سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا، بس ایک دیوار ہے، اگر آپ دیکھیں گے نا اکثر آپ ٹی وی یا ویڈیو میں یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے جو یہودی ہیں وہ سامنے ہل کے اس کے سامنے روتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنا سر بھی ٹیکتے ہیں اس کے پر، وہ ان کا ہے نا دیوار کے اوپر رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کی دیوار گریا ہے، وہاں گریا یعنی کہ روتے رہتے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اس کو جو ہے نا دوبارہ سے بلڈ کریں۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ ہمیشہ سے جو ہے نا روم جو تھا نا، روم کی امپائر جو تھی ہمیشہ بہت پاورفل تھی، عیسائیوں کی امپائر روم جو تھی طاقتور تھی، پھر مسلمانوں کی حکومت بھی اسی طرح طاقتور ہوئی، پھر 1917 سے پہلے جو یہ تھے نا عیسائی اور یہودی، جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں نا کہ ان دونوں کے اندر بڑی دوستی ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، مگر ایک زمانہ تھا 1917 سے پہلے عیسائی اور یہودیوں کو نا ان دونوں کا کوئی آپس میں میل جوڑ نہیں تھا۔ عیسائی ہمیشہ سے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ کا قاتل سمجھتے رہے، ان کے دل میں ایک نفرت تھی کہ یہ ہمارے نبی کو انہوں نے قتل کیا، اور دونوں کی ہمیشہ نا جنگیں ہی ہوتی رہتی تھیں۔ ایک گروہ نے کیا کیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، غلو میں حضرت عیسیٰ کو بیٹا، اور جو دوسرے تھے انہوں نے تو قتل کر کے وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے، تو ایک جگہ دونوں رہ ہی نہیں سکتے تھے۔
پھر جا کے بڑی مشکل سے زمانہ گزرا، پھر یہودیوں نے بڑی سازشیں کی، یہ تو کام، یہ تو آپ کو پتہ نا ہے ہی، ہمیشہ سے مکر فریب میں تو ان کے دماغ بہت چلتے ہیں تو اسمارٹ پیپل ہیں بہت زیادہ. انہوں نے بڑی سازشیں کر کے کسی پوپ کو بڑا اپنے سمجھا بجھا کے اپنا گناہ کی معافی کروا لی کہ ہم نے جو قتل کیا ہمیں معافی دلوا دو. پھر جا کے دونوں میں اس طریقے سے سمجھ لیجئے جب یہ معافی تلافی ہوئی تب جا کے یہ یہود اور نصارہ میں تھوڑی دوستی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر حضرت عمر کا دور، جیسے حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس جو تھا نا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اگر آپ نے حضرت عمر سیریز دیکھی ہے، عمر سیریز اکثر وہ نا آیا تھا ایک زمانے میں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو عمر سیریز میں بڑا اچھا دکھایا ہے اس میں. تو حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کیا تھا، ٹھیک ہے. جنگ یرموک ہوئی، رومن امپائر جو اس وقت کی سب سے زیادہ پاورفل ہوا کرتی تھی تو وہ لوگ کمزور ہوئی، مسلمان ماشاءاللہ سے کامیاب ہوئے، شام جو سیریا تھا وہ فتح ہو گیا اور بیت المقدس کی چابی حضرت عمر رضی اللہ کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی. اوکے، تو وہ کہتے ہیں شام نا جنگ سے زیادہ فتح نہیں ہوا بلکہ وہ لوگوں کے، مسلمانوں کے حسن اخلاق دیکھ کے انہوں نے، کیونکہ آلموسٹ سراؤنڈنگ میں کافی فتوحات ہو چکی تھی تو انہوں نے اپنی چابی، انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو سلنڈر کرتے ہیں، اور یہ ان کی اخلاق سے، ان کی پاور سے ایک امپریس ہو کے جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا تھا. تو مسلمانوں کے حسن اخلاق سے جب ان کے ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ کو انہوں نے چابی دے دی تھی، تو پھر اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ چابی لینے کے لیے آئے تو عیسائیوں نے کچھ اپنی شرائط رکھی تھی کہ بیت المقدس ہم آپ کے حوالے تو کر رہے ہیں مگر ہماری کچھ شرط ہے. انہوں نے کہا جی بتائیے. تو انہوں نے کہا یہاں پہ نا یہودیوں کو آنے کی اجازت نہیں دیجیے گا، یہ ہماری شرط ہے کہ اس میں نا یہودی نہ آئے کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں یہ جگہ اسپاٹ ایسی ہے بیت المقدس کی، اس میں تینوں مذاہب کے بہت امپورٹنٹ چیز ہیں. آپ کو معلوم ہے نا بی بی مریم کا بھی ہے وہاں پہ، ہیکل سلیمان بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی یادیں بھی ہیں، ان کے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور ہمارا شب معراج رسول اللہ بیت المقدس مسلمانوں کی قبلہ گاہ بھی رہی ہے. تو ہم تین مذاہب جو ہم مسلمان ہیں، عیسائی، یہودی اور مسلمان، جو بنی اسرائیل ہے وہ بھی تو مسلمان ہی ہوتے تھے نا، تو ہم تینوں کی یہ ایک جگہ ہے، مذہب کی ایک مین گڑھ ہے. تو انہوں نے کہا یہ میں آپ کی بات مان نہیں سکتا نا، کیونکہ تینوں کی مقدس جگہ ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ یہاں پہ آئیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ یہاں نا زمینیں نہیں خریدیں گے، یہاں وہ بائی نہیں کریں گے، یہاں وہ زمینیں نہیں خریدیں گے، وہ آئیں زیارت کریں اور واپس چلے جائیں. ٹھیک ہے ہم یہ کریں. تو پھر حضرت عمر نے یہ بات مان لی. ٹھیک ہے، انہوں نے حضرت عمر کی وہ بات مانی، حضرت عمر نے ان کی فائنلی یہ بات مان لی کہ وہ آئیں گے، زیارت کریں گے، دیکھیں گے اپنی تبرکات، اپنی اچھی بڑی چیزوں کو دیکھیں گے اور واپس چلے جائیں گے، مگر وہاں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گے اور کوئی زمینیں نہیں خریدیں گے. تو یہ اوپن، کیونکہ وہ ایک اوپن سٹی ہوگا ہے نا، سب کے لیے اوپن سٹی کر دیا، تینوں مذاہب کے لیے حضرت عمر نے وہ اوپن سٹی ہو گئے، اور تینوں مذاہب کے لیے وہ زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور یہودی بھی یہاں نہیں رہیں گے، یہ بات طے ہو گئی. تو یہ احسان ہے یہودیوں کا، یہ جو حضرت عمر رضی اللہ نے بات مانی تھی نا کہ وہ آئیں گے زیارت کریں گے چلے جائیں گے، تو یہ حضرت عمر کا احسان ہے یہودیوں تک، قیامت تک کے لیے حضرت عمر نے ان کے اوپر احسان کیا ہے. کیونکہ 600 سال سے بیت المقدس کے وہ قریب بھی نہیں آ سکتے تھے. رومن امپائر ان کی عیسائیوں کا ایسا پاورفل تھا کہ وہ قریب تک بھی نہیں پھٹک سکتے تھے. تو وہ تو حضرت ہم مسلمانوں نے فتح کیا تو حضرت عمر نے ان کو بھی تھوڑی سی گنجائش دی کہ بھائی محبت ہوتی ہے نا اپنے دین کی چیزوں سے. تو پھر کیا ہوا، دوبارہ سے نا یہ عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا. مسلمانوں کے تو ہاتھ میں تھا، پھر یقیناً بھائی وہ تو اپنی چیز کو لینا چاہیں گے نا. آج بھی آپ دیکھیں ان کے دماغ میں یہی چیزیں گھومتی ہیں کہ بیت المقدس کسی طرح ہم واپس لے لیں. تو دوبارہ کیا ہوا،
ज़माنے میں مسلمان یقیناً ویک ہوئے ہوں گے تو عیسائیوں نے دوبارہ سے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی نے وہ چیز فتح کی تھی، بیت المقدس فتح کی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر چلا گیا، پھر کیا ہوا، پھر ارطغرل، آپ تو بہت فیمس آج کل آپ جانتے ہیں کہ اس کے بیٹے عثمان، جب عثمانی حکومت سلطنت آئی، عثمانی حکومت قائم ہوئی، تب جا کے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ پھر 500، آپ کو پتہ ہے کہ 500 600 سال کافی عثمانی حکومت جو ہے سلطنت کافی سروائیو کرتی رہی، پھر آپ کو معلوم ہے ہر چیز کا ڈاؤن فال آتا ہے، اس میں بھی سلطنت عثمانیوں کو بڑی بڑی لالچ دی گئی ہے، لوگوں کو خریدا گیا کہ کسی طریقے سے منافقت ہوئی، کسی طریقے سے جو ہے یہ لوگوں کو ٹریپ کر کے ہم بیت المقدس لے لیں یا ہم ان کے اوپر چھا جائیں۔ تو اب آپ کو پتہ ہی ہے پھر کمزوریاں تو ہوتی ہیں نا، پھر یہ لوگوں نے بہت بڑی بڑی لالچ دی، سب کچھ کیا، مگر اتنی ویک ہونے کے باوجود، حالانکہ مسلمان کافی ویک ہو رہے تھے، مگر پھر بھی جو عثمانی سلطنت کے لاسٹ وہ تھے نا، حمید تھے شاید، تو انہوں نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ کے وعدے پہ قائم رہے، انہوں نے اس کو کبھی بھی یہودیوں کو زمینیں خریدنے کی اجازت نہیں دی نا، زمین پہ آنے کی اجازت ہی نہیں دی کہ وہ زمین خریدیں گے۔ تو وہ عیسائی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ نے، وہ اپنے وعدے پہ قائم رکھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کچھ سلطنت عثمانیہ سے بھی غلطیاں ہوئیں، کچھ سازشیں ہوئیں لوگوں کی، جب اپنے ہی لوگ، آپ کو پتہ ہے نا، جب بک جاتے ہیں اندر سے، اپنے ہی لوگ بے وفائی کر دیتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو وہاں سلطنت عثمانیہ تباہ و برباد ہو گئی، دنیاوی طور پہ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ان کے چلا گیا۔ پھر جنگ عظیم 1917 میں، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ پاپ سے انہوں نے سب معافی تلافی کری، ڈکلیریشن ہوئی اور ان کا گناہ معاف ہوا، اور پھر ان کو اجازت دی گئی۔ پھر ٹائٹس کے حملے کے بعد جب وہ نکلے تھے، آپ کو پتہ ہے نا جب وہ ٹائٹس نے حملہ کیا تھا تو وہ مدینے میں بھی آ کے آباد ہو گئے تھے، خیبر میں بھی، پھر ان کو جب یہ معافی تلافی سب کچھ ہو گئی، دوبارہ سے ان کو اجازتیں ہو گئی، تو کہتے ہیں 31 سال لگے ان کو زمینیں خریدتے خریدتے خریدتے، 1917 سے 1948 تک، پھر جا کے ایک اسرائیلی ریاست قائم ہوئی جو آپ ابھی آج دیکھ رہے ہیں، طاقتور ہے، بظاہر وہ طاقتور و قوت والے آپ کو نظر آتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے اوپر عیسائیوں کی مدد ہے۔ اگر وہ آج آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، فلسطین جو اسرائیلی حکومت نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے عیسائیوں کی مدد ہے۔ آج وہ اپنی مدد کو ہٹا لیں تو وہ دھڑام سے نیچے گر جائیں گے، وہ ابھی بھی، کیونکہ اللہ کی لعنت ہوئی ہوئی ہے ان کے اوپر، اللہ کی سزا ان کو سنائی ہوئی ہے، قیامت تک تو وہ نہیں رہ سکتے۔ یہ صرف ان کو ایک مصلیت، ایک دنیا چڑھی تو وہ ایک ان کو فائدہ دے رہے ہیں عیسائی۔ قرآن کی یہ آیت آج بھی ویلڈ ہے، اللہ تک کا حکم ہے تو وہ قیامت تک کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ یہ تو صرف دنیا کا عذاب ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا جو ٹائٹس اور یہ سب ہٹلر سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ سب دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت میں تو اور عذاب تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو بات ہے یہ حق ہے، یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف قرآن کی باتیں اس وقت تک نہیں، آج تک بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور انہیں جو تیرے تابع ہیں ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جو انکار کرتے ہیں قیامت کے دن تک، یعنی کہ عیسائی اور مسلمان کسی نہ کسی طرح تمہارے اوپر کنٹرول میں رہیں گے۔ پھر تم سب کو میری طرف پھر کے آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا جس میں تم جھگڑ رہے ہو۔ تو پھر جو ہے اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن جن باتوں میں تمہارا اختلاف ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، کہ اٹھایا گیا ہے، کہ جن باتوں میں بھی تم لڑائی جھگڑے کر رہے ہو، قیامت میں جب تم کو لوٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے اور پھر میں فیصلہ کر دوں گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی اب تو کیا ہے، چھوڑو قیامت میں ہی فیصلہ ہوگا، سب اپنا اپنا زندگی جیو، نہیں، ہم کو بے پرواہ نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ہمیں حق کو تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ ایک وارننگ بھی ہے، ڈراوا بھی ہے کہ دیکھ لو تمہیں میری طرف آنا ہے، پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ کیونکہ دیکھیں کہ ہمیں جب ہماری موت آ جائے گی تو ہمیں کوئی دوسرا چانس تو نہیں ملے گا نا، آخرت کا مطلب ختم، جو کچھ کرنا ہے ہمیں دنیا میں ہی کرنا ہے۔ تو ایک فیصلے کا دن ہے، تو فیصلہ کہ کس کے حق میں ہوگا، جو حق پر ہوگا اسی پہ اللہ تعالیٰ
اچھا فیصلہ کریں گے تو ہمیں حق کی تلاش کرنا ہے، اور ہمارے تاکہ ہم حق پہ ہوں، ہمیں صحیح اللہ سے حق کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اب آگے اس میں بتایا جا رہا ہے، پھر تمہارا فیصلہ کر دوں گا تم میں سے جو تم جھگڑتے تھے۔ اب ہے آیت نمبر 56، لوگوں جو کافر ہوئے انہیں عذاب دوں گا۔ کون کافر ہوئے؟ جو یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ انہیں عذاب دوں گا، سخت ترین عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو نہ ماننا، ان کے قتل کے منصوبے بنائے، رسول اللہ کو بھی نہیں ماننا، ان کو عذاب ملے گا، ان کو دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور مختلف قوموں کے ہاتھوں بھی عذاب آئے گا۔ اس مختلف قوموں کے، یعنی کہ ہم مسلمان عیسائیوں کے مختلف قوموں کے آگے ان کے لیے عذاب آئے گا، جس میں سے جیسے میں نے آپ کو ایک ٹائٹس کا بتایا ہے نا، اور ہٹلر تو آپ سب جانتے ہیں کہ کس قسم کے اس نے ظلم کیے تھے یہودیوں کے اوپر، آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس مختلف ادوار میں کبھی یہ اپ جاتے ہیں، کبھی یہ ڈاؤن آ جاتے ہیں، اسی طرح اب یہ اپ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا پھر یہ جو ہیں ڈاؤن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو عذاب کی دھمکی ہے، مطلب ان کو دیا جائے گا۔ کسی قوم کی طرف بھی دیکھیے، جب رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نا، اور جب وہ رسول کا انکار کر دیتے ہیں یا رسول کے مارنے کا پلاننگ کرتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر پھر عذاب آ جاتے ہیں۔ یہ آپ نے سب اسٹوریاں نبیوں کی پڑھی ہیں کہ جب انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی قتل، اپنے نظریے میں تو انہوں نے قتل ہی کیا ہے نا، وہ تو اللہ نے اٹھا لیا تھا، مگر تیاری تو انہوں نے پوری کی تھی۔ تو اب ان پہ عذاب کا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ٹائٹس اور اپنے ہٹلر کے ذریعے اور ہم مسلمانوں کے ذریعے کس قسم سے ان کو رسوا کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے کہا ان کے لیے خوب عذاب تیار ہے۔ آخرت دونوں کی دھمکی اللہ نے دی ہے۔ یہودیوں پہ اس دنیا میں سمجھے نا دل ہلا دینے والی آفتیں آئیں، مطلب یہ کم نہیں ہے، ہٹلر اور جو ٹائٹس والی جو حملے تھے کچھ معمولی نہیں تھے۔ ان کو یہ جو کفر انہوں نے کیا نا، اللہ کے نبی کا انکار اور اس کا قتل، یہ سب اس کے نتائج ہیں، پروردگار نے کہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، اور ان کا کوئی، جب ان کے پاس عذاب آئے گا ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ آیت نمبر 57، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک کام کیے سو وہ انہیں ان کا پورا حق دے گا، اور اللہ کو بے انصاف اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف انکار کرنے والوں کا بتایا، تو اب اس میں ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو مومن ہیں، جو مانتے ہیں اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، تو ان کی جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ سنبھال کے رکھتے ہیں، آخرت میں ان کو جمع کر کے دیں گے، اور دنیا میں بھی ان کو اس کی برکات ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی۔ تو ایمان کی کتنی بڑی دولت ہے، اور ایمان اور عمل صالح جو ہمیں نجات دے گی نا آخرت میں، وہ کیا چیز ہے؟ ایمان اور عمل صالح، یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ صرف ایمان نہیں بلکہ پلس ایمان، صرف کلمہ پڑھ لیے ہم تو مانتے ہیں ہم اسلام میں، نہیں، کچھ کر کے بھی دکھانا ہے ہم کو۔ ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بے انصاف لوگوں کو اللہ نہیں پسند کرتا، ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ ہم کو بھی بتا رہے ہیں اور عیسائیوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ ایمان رکھنے کے باوجود اب ایمان کے بعد شرک مت کرنا۔ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے، مگر ساتھ میں شرک اور بدعات میں نہیں چلے جانا تم نے، ہے نا۔ اور تو ورنہ کیا ہوگا، سارا سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور آخرت کی پکڑ سے بھی پھر تم کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اگر تم نے ایمان کے ساتھ شرک اور بدعات بھی رکھ لی تو پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ ایسے ظالموں کو پسند نہیں کرتا جو ایمان لانے کے بعد شرک و بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر ظلم ڈال لیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ عیسائیوں نے کیا کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے بیٹا بنا لیا، اللہ کا بیٹا۔ یہ صرف ایمان لا کے اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو کہتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ اب آیت نمبر 58،
58 میں کہا جا رہا ہے ہم پڑھتے ہیں تجھ پر آیات و بیان کرتے ہیں حکمت، مطلب کہ بیان کرتے ہیں حکمت، بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طریقے سے جو ہے نا اب ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پوری طریقے سے بتایا جا رہا ہے، ان کو پورا سمری بتائی جا رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس زمانے میں تو نہیں تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، پوری طریقے سے ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو فساد، انہوں نے جو من گھڑت کہانیاں بنا رکھی ہیں نا، اب یہ آپ سے جھگڑیں آ کے یا آپ سے آرگیومنٹ کریں کہ نہیں عیسیٰ تو بیٹے ہی، عیسیٰ کو تو پھانسی ہی دی گئی ہے، تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظروں میں بتا دی کہ ہم پڑھتے ہیں تجھ پر آیاتیں اور بیان کرتے ہیں حکمت کے ساتھ، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ تسلی رکھیں، آپ بالکل فکر نہیں کیجیے نا، ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دیجیے، عیسائیوں کے جو عقیدے کے معاملات ہیں اللہ نے آپ کو کھول کے بتا دیا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ خبر نہیں تھی، بلکہ آپ نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک ہسٹری ہے جو آپ کو نہیں پتا تھی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اصل حقیقت بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ایک اسٹوریاں گھڑ کے رکھی ہیں اپنے طرف سے آیات پتہ نہیں کیا سے کیا بنا رکھا ہے، تو ہم آپ کو پر حکمت آیات کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ گمراہی میں چلے گئے ہیں، تو اللہ کے رسول کو تمام باتیں بتا دی گئی ہیں، اس کے ذریعے ہمیں بھی پتہ چل گیا، ورنہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا۔ آیت نمبر 59 ہے، بے شک مثال عیسیٰ کے نزدیک اللہ جیسے آدم اسے بنایا مٹی سے، پھر کیا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ پھر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ عیسائی جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو عیسائی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے، تو اس لیے ان کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ بھائی بغیر باپ کا بیٹا ہونا تم دلیل دیتے ہو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے نا، تو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں تو وہ جو ہیں بیٹا ہیں، اور تو حضرت آدم کے تو ماں باپ دونوں ہی نہیں تھے، تو تم کیوں نہیں کہتے، تم تو کہتے ہو کہ حضرت آدم اللہ کے بندے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کہاں سے پھر بیٹا ہوگا، یہ اللہ کا کوسچن ہے، کہ میں آیت پڑھتی ہوں، بے شک مثال عیسیٰ کے نزدیک اللہ کے پاس جیسے مثال آدم ہے، اسے بنایا مٹی سے، پھر کہاں سے تم پھر جاتے ہو، اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں، یہ تمہاری پالیسی سمجھ نہیں آتی، ایک جگہ حضرت آدم علیہ جن کے تم تو صرف باپ کی بات کرتے ہو، وہاں تو ماں بھی نہیں تھی، تم اس کو کہتے ہو بندہ اور اپنے عیسیٰ کو کہتے ہو کہ یہ بیٹا، یہ کیا بات ہے، یہ کہاں سے تم نے اپنے سے سجھا لیا، یہ ایک اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اس بہترین مطلب ہے نا بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ جس طرح آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور اس کو فرمایا ہو جا، ایسی اللہ نے کہا تھا نا کن، تو وہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہو گئے، تو اسی طرح اللہ نے اسی طرح کا کلمہ کن، یعنی کہ اللہ کا فرمان، کن من فرمان کلمہ عیسیٰ کے لیے بھی ہوا کہ ہو جا، تو اللہ تعالیٰ کی وہ ہو گیا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی، تو ان کی جو پیدائش کے معاملے میں اور آدم کو اور ان سے فضیلت حاصل ہے نا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آدم علیہ السلام کے پاس تو ماں بھی نہیں تھی باپ بھی نہیں تھی، تو فضیلت زیادہ ہو گئی تھی نا، حضرت عیسیٰ کے پاس تو ایٹ لیسٹ ماں تو تھی، لیکن حضرت آدم کے پاس تو دونوں نہیں تھے، تو پھر تو فضیلت زیادہ ہو گئی، تو حضرت آدم کو اللہ کا تم تو بندہ کہتے ہو، تو ان کو معبود تو تم نہیں مانتے، تو آخر کیا وجہ ہے، اللہ کہتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کو معبود بنا لیتے ہو، اب بتائیے کیا جواب ہو گیا ان کے پاس، ہمارے بچوں کو یہ سب کوسچنز نا بتانا چاہیے، کیونکہ وہ اس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ان باتوں کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ کوئی تمہارے دوست اس قسم کے سوالات پوچھیں تو بیٹا تمہیں بھی جواب آنا چاہیے، تو اللہ کہہ رہے بتاؤ بھائی، یہ دونوں کمپیئر کرو، اب بتاؤ جواب دو، کیسے ہو گیا، آخر کیوں ہو گیا، تو ماں باپ کو کا ہونا نہیں ہونا اللہ نے کہا یہ کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے باپ نہیں ہے تو وہ خدا کا بیٹا بن گیا، ماں نہیں ہے تو خدا کا بیٹا بن گیا، یہ کون سی دلیلیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا ان سب چیزوں کو۔ اب آیت نمبر 60 یہ لاسٹ ہے، حق ہے تیرے رب کے پاس، ٹھیک ہے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پھر نہ شک کرنے والوں میں سے آپ نہ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ حق آ گیا ہے، حق بات آ چکی ہے، تو اصل حقیقت جو رب کی طرف سے وہ کیا ہے،
باقی سب جھوٹی کہانیاں. یہ جو اللہ نے پوری اسٹوری آپ کو مجھے سنائی ہے، رسول اللہ کے ذریعے ہمیں سنایا ہے. نعوذ باللہ، رسول اللہ تو کوئی شک کرنے والوں میں سے تو نہیں ہو سکتے نا. ان کے ذریعے جو ہمارے دلوں میں، جس کے بھی عیسائیوں کے دل و دماغ میں، جس کے دلوں میں بھی شک و شبہ ہے، وہ اپنا دور کر لے. یہ حق ہے، جو باتیں تمہیں بتائی گئی ہیں یہ حق ہے. باقی ساری جھوٹی داستانیں ہیں. جو لوگ اس میں شک و شبہ پیدا کرنے ہیں تو ان کو بتا دو کہ اللہ نے ہمیں حق بتا دیا ہے. اب ہم کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہیں. تو اس میں شک نہیں، بلکہ رسول کے ذریعے اب آپ کو مجھے ہمارے دلوں کی صفائی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو وقت کے زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ لکھیے علم کے ذریعے اور بھی باتیں کرتے ہیں. تو عوام اب جو ہے نا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس حق تو آ گیا، مگر آج کل کا جو دور ہے میڈیا کا دور ہے. اتنے چینلز آتے ہیں، ویڈیو ایک کھولو یوٹیوب پہ جاؤ تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہر کی اپنا جو ہے بس اپنا بولتا ہی رہتا ہے. تو اب ہم جو ہے نا، لوگ سننے والے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کی سنیں کہ ان کی سنیں. ان کی بات صحیح لگتی، کبھی ان کی بات صحیح لگتی، کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹائپ کا علم نہیں ہے نا کہ ہم جج کر سکیں. تو اللہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھو. قرآن حق ہے، یہ حق ہے. ان کی ان کی باتوں کو چھوڑو، جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق پھر تم نے، قرآن اور حدیث کے مطابق پھر تم نے فیصلہ کرنا ہے. کنفیوز مت ہو. ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو اتنے جو ہمارے سراؤنڈنگ میں میڈیا پھیلا ہوا ہے، اتنی باتیں، اتنے علماؤں کے اپنے اپنے باتیں ہیں، تو ہمیں سیدھے راستے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے سے. کیونکہ دیکھیے ایسے حالات ہیں کہ ہم میڈیا سے، زمانے سے دور نہیں رہ سکتے نا. ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں. تو ہر طرح کی جب ہمیں سننے کو ملتی ہے تو ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم حق پہ ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا نا کہ ہم تو پرفیکٹ ہیں، تو بس سمجھ لیجئے ہمارے دروازے بند ہو جائیں گے. ہم یہ سمجھیں کہ اللہ پتہ نہیں ہم میں کیا کمی کوتاہی ہے ابھی، تو اللہ سے گڑ گڑا کے گریا کریے، یعنی کہ روئیے، اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حق، اللہ ہم کو حق دکھا دے. اللہ ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہمیں پیدا کر دے کہ ہمیں حق نظر آئے. اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو فرق محسوس کرنے والی وہ ٹیلنٹ ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں دنیا کی حقیقت نظر آ جائے. دجل، یہ دنیا ایک دجل ہے، یعنی کہ ایک دھوکہ ہے نا. یہ دھوکہ ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، جس کی وجہ سے آپ پتہ ہے نا، ہر جمعے کو ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ یہ دنیا کا الوژن جو ہے، اس کی جو 4 قصے ہیں نا سورہ کہف میں، جو 4 قصے ہیں، دنیا کا دھوکہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دنیا میں کس طریقے سے کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ 4 فتنے کے بارے میں جو ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، مال کا، اقتدار کا، علم کا، سب جو دھوکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی جو حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں حقیقت ظاہر کر دے. اللہ ہمارے دل سے شک و شبہ نکال دے اور ہمیں حق دکھا دے اور اس پہ ہمیں جما دے. یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے. حق جاننے کی طرف، اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اور ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں دعا اور کوشش بھی کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے بھی جو ہے نا، حق کو سمجھنے والا، حق پہ جم جانے والا بنائے. پروردگار ہمارے دل میں اگر شک و شبہ کچھ بھی ہے، اللہ ہمارے ذہنوں سے اور دلوں سے محو فرما دے. صدق اللہ العظیم.